बिस्मिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपकी मेज़बान नबीला अली अपने प्रोग्राम मशअल राह के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आजकल मुसलमानों पे जो जुल्म सितम हो रहा है उससे हम सब आगाह हैं और दुनिया के मुख्तलिफ़ मुसलमान ममालिक में बहरीन, फ़लस्तीन, यमन, सीरिया, इजिप्ट और ख़ुसूसन पाकिस्तान को एक कत्लगाह बना दिया गया है। खून की होली खेली जा रही है, खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं। जहाँ पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में अज़ादाराने इमाम हुसैन को इतनी बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है। अब तक 50,000 लोग 1980 से लेके अब तक कहते हैं कि 50,000 लोग जो हैं वो अज़ादाराने इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं और लाखों ऐसे हैं जो ज़ख्मी होने की वजह से माज़ूर हो गए हैं। और हाल ही में कोयटा में जो सानिया पेश आया, जिस शख्स ने भी इस अलमनाक और दर्दनाक वाक़े को सुना उसका दिल हिल गया, क्योंकि 105 शहदा के लवाहिकीन इन जनाज़ों के साथ खुले आसमान के नीचे 90 घंटों से ज़ायद वक्त तक के लिए बैठे रहे, जिनमें जवान मर्द, ख़वातीन, बच्चे और उम्र रसीदा अशख़ास शामिल थे। और यकीनन वही अशख़ास जो हैं उन लोगों ने इस अलमनाक वाक़े को सुनकर अपने दर्द का इज़हार किया, जिनके अंदर कुछ इंसानियत बाकी थी या कुछ इंसानियत बाकी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। जब जिस्म के किसी हिस्से में दर्द होता है तो तमाम जिस्म में उस दर्द को महसूस किया जाता है। तो क्यों नहीं मुसलमान जागते? कहाँ हैं वो मुसलमान जो कि अपने भाइयों का दर्द को क्यों नहीं महसूस करते? कहाँ हैं वो बेहिस और खोखले लोग जो कि इन लोगों की मदद कर सकते हैं मगर इन लोगों की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ते? कहते हैं ना कि जो वो ऐसे लोग हैं जो कि अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते हैं, लेकिन मगर वो कैसा ईमान है कि अल्लाह और रसूल के अहकामात को ना अपनी ज़िंदगी में ना अल्लाह की ज़मीन पर उनको अमल में लाने की सही करते हैं। ये दुनिया चंद रोज़ा है और आखिरत बरहक है। सवाए रब्बे ज़ुल जलाल के कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहेगी। और इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि जब इंसान के लिए कहा गया है कि तुम दुनिया में ऐसे रहो, ऐसे ज़िंदा रहो कि जब तुम लोग तुम्हें ज़िंदा रहो तो लोग तुम्हें देखने के मुश्ताक रहें, तुमसे मिलने का शौक़ रखते रहें, और जब इस दुनिया से जाओ तो लोग तुम पे आंसू बहाएं। मगर हम कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम एक दूसरे का भी एहसास नहीं कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी के दर्द को भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आइए बस हम भी कोयटा के इन तमाम शहदा के लवाहिकीन को, इन शहदा के लिए सबसे पहले प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक फातिहा पढ़ते हैं। नाज़रीन, आप भी चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ इस फातिहा में शामिल। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए मैं आपका तारुफ़ कराती हूँ। आज मेरे साथ शिरकत फरमा है मोहतरमा सैयदा फ़रत हुसैन साहिबा और उनके साथ मोहतरमा मिराज फ़ातिमा और हमारी मेहमान डॉक्टर ज़ुहरा ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरमा फ़रत साहिबा, आपसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए ये कहना चाहूँगी कि जो भी ये सानिया कोयटा है या जिस मुसलमानों पे इतनी मुसीबत का वक्त आया हुआ है, इतना जुल्म सितम हो रहा है, तो आप कुरान की रोशनी में अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। जी बेशक, चूँकि कलाम इलाही तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए आया है और कुरान में खुदावंद करीम ने अपने इब्तिदाई कलाम में, जो कि सूरह अलहम्द से खुदावंद करीम अपने कलाम इलाही की इब्तिदा करता है, तो उसमें भी खुदावंद करीम ने इंसान को सिरात मुस्तकीम की तरफ मुतवज्जह किया है। वो सिरात मुस्तकीम कि जो खुदा की इताअत पर ज़िंदगी जो बसर करते हैं वो सिरात मुस्तकीम पर है। वअन इब्दुनी हाज़ा सिरात मुस्तकीम, मेरी इबादत ही
میری اطاعت ہی صراط مستقیم ہے، جیسے کہ سورہ یاسین میں خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے۔ تو اصل انسان کو خداوند عالم نے خلق کیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اطاعت الہی میں بسر کرے، اور پھر اس نے ہادیان کے ذریعے سے، انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے رول ماڈلز ہمارے سامنے پیش کیے ہیں کہ کس طریقے سے خدا کی اطاعت میں اپنی زندگی کو بسر کر کے خدا کے مقربین بندوں میں ہم اپنا شمار کر سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا قرب جو پالے وہ راہ نجات بھی پا لیتا ہے اور دین و دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو اصل مقصد ہے کہ وہ کنیکشن جو بندے کا اپنے رب سے ہے، وہ کنیکشن بریک نہیں ہونا چاہیے، وہ قرب رہنا چاہیے۔ اسی لیے ہماری عبادات میں بھی جو ہماری انٹینشن اور جس نیت کو ہم پر واجب قرار دیا گیا ہے کہ نیت جو ہے وہ ہر عمل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یعنی واجبات میں سے ہے کہ آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اس میں نماز روزہ ہے، اس میں پہلی جو چیز ہے وہ نیت ہے طہارت کے بعد۔ تو انٹینشن میں بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ، یعنی کہ ہماری تمام زندگی کا مقصد، عبادات کا مقصد قرب الہی کو پانا ہے، کیونکہ جس نے قرب الہی کو پا لیا تو خداوند عالم اپنا تعارف پیش کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ حمد ہے اس ذات رب العزت کے لیے جو پوری یونیورس کا، پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ کون ہے؟ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ تو جہاں پر قرب الہی میں جب انسان جاتا ہے تو رحمان اور رحیم کی جب صحبت میں جاتا ہے تو اس کے اندر لوگوں کے لیے ہمدردی، عجز و انکساری، محبت، اخوت، یہ جذبات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ مگر جو بارگاہ رب العزت سے مردود ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جو کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ ظلم کی کیفیت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ پہلا نافرمان جو کہ بارگاہ رب العزت سے سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا ہے کہ جو پہلی مخلوق خدا ہے کہ جس کو خداوند کریم نے اپنی بارگاہ سے مردود قرار دیا، وہ شیطان ہے، وہ پہلا ظالم ہے کہ جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا۔ پہلا ظلم جو ہوا ظالم وہ ہے جس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا۔ اب جب اس نے اپنی ذات پہ ظلم کیا تو خداوند کریم نے اپنی بارگاہ سے اس کو مردود قرار دیا، اپنے قرب سے، اس کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جب رحمت سے دور ہوتا ہے تو کہاں پر ہے؟ پھر ظلم کے ساتھ ساتھ عذاب الہی ہے، پھر خداوند کریم کا عذاب شدید اس پر نازل ہوتا ہے۔ تو اس نے پہلے اپنے نفس پہ، ہمیں یہ دیکھنا ہے نا کہ ظالم اور جو ظلم کرتا ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ وہ دنیا والوں پر یا دوسروں پہ ظلم بعد میں کرتا ہے، پہلے اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ یہ مثال شیطان کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے قرآن کی آیات کے حوالے سے کہ وہ اس کا شمار ظالمین میں ہے، وہ ظالم ہے، خداوند کریم نے اس کو ظالمین میں شمار کیا ہے، ظالم اس کو قرار دیا گیا۔ پھر جب اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا اور قرب الہی سے دور ہوا، تب اس کے اندر پھر ظلم اس کیفیت میں شدت اختیار کرتا گیا کہ اس نے پھر یہ ارادہ کر لیا کہ چونکہ آدم کی وجہ سے میں خدا کے قرب سے دور ہوا ہوں۔ اس نے تب بھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ آدم ریزن نہیں ہے، اس کی اپنی نافرمانی، اس کی اپنی حب نفس جو ہے اس نے اس کو بارگاہ رب العزت سے دور کیا ہے، آدم نہیں ہے۔ مگر چونکہ وہ غفلت میں تھا، اس کی عبادتوں میں اخلاص نہیں تھا، معرفت نہیں تھی، لہٰذا اس کی عبادتیں اس کو کوئی فائدہ، اس کی فکر کو بلند نہیں کر سکیں، جبکہ عابد تھا، عبادت گزار تھا۔ لہٰذا اس نے اس وقت بھی یہ ریئلائز نہیں کیا کہ یہ میری خطا ہے، میں نے اپنے نفس پہ، کیونکہ اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، تو کس چیز کو اس نے مقدم جانا؟ اپنی ذات کو، می مائی سیلف۔ تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے بلیم کیا کس کو؟ آدم کو۔ اور جب آدم کو بلیم کیا تو اس نے یہ عہد کیا کہ میں اولاد آدم کو کبھی بھی خدا کے قرب کو پانے کے لیے، مطلب میں کبھی نہیں یہ چاہوں گا کہ اولاد آدم قرب الہی کو پا سکے، کیونکہ میں اس کی وجہ سے خدا کے قرب سے دور ہوا ہوں۔ اب وہاں پر اس کو یہ کرنا تھا کہ جو ریزن تھا اس کا قرب سے دور ہونے کا، اس کو نفس کشی کرنی چاہیے تھی، اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، مگر اس نے کس راستے کا انتخاب کیا؟
اس نے اور مزید جب ایک ظلم ہوتا ہے تو انسان کے اندر وہ بے حیائی اور بے شرمی اور بے حسی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ظلم کو سمجھتا ہے میں اپنے ظلم کو انڈو کر رہا ہوں، اور وہ ظلم پہ ظلم کیے چلا جاتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کر لیں. جی انڈیا سے کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سیدہ نازش علی نقوی کاشی پور انڈیا سے، ڈاٹر آف سید شیر علی نقوی. جی جی فرمائیے بہن. جو لوگ شہید ہوئے ہیں پہلے تو میں ان کی تعزیت پیش کرتی ہوں آپ کو. اور مین چیز یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر پاکستان میں شہید ہوئے ہیں تو ان لوگوں کا مطلب یہ ان کے بچوں کی ایجوکیشن کا کیا ہوگا، کیسے ان کی ایجوکیشن ہوگی، کیسا ہونا چاہیے ان کی ایجوکیشن کے بارے میں. مطلب آگے ان کے ماں ان کو کون ایجوکیشن دے گا، ان بچوں کے آگے ان کے کھانے خرچے کا کون انتظامات کریں گے. جہاں پہ جو لوگ یہ لوگ سن رہے ہیں اس بات کو، جن لوگوں کے کانوں میں نیوز گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان کا میری طرف سے میسج یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں یہ سب لوگ جو ہے وہ کچھ ڈونیشن ان لوگوں کو دیں، اور ان کے پڑھائی کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں، ان لوگوں کے پریوار کے بارے میں تھوڑی سی ان کو مدد ملے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی اور بڑا اچھا پوائنٹ اپنا جو ہے آپ نے پیش کیا. انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور گفتگو کریں گے. جی واپس اسی طرف آتے ہوئے اگر آپ اپنی اسی گفتگو کو میں چاہوں گی کہ مکمل فرما لیں. کہ پہلا ظالم جو ہے وہ شیطان ہے، اور اس کے بعد خداوند کریم نے، اگر آپ قرآن کو ابتدا سے آخر تک دیکھیے تو مسلسل جو ہے وہ مذمت کی ہے، ظالمین کے پر عذاب شدید کی خبر دی ہے، اور خداوند کریم نے قدم قدم پر اپنی کلام الہی میں جو گزشتہ ظالمین تھے ان کی مثال دی کہ دیکھو ان کا انجام کیا ہوا. فکر کرے آج کا ظالم اس بات کی طرف متوجہ ہو جو ظلم کر رہا ہے، بے گناہ اور بے خطا لوگوں کو جو ہے وہ اپنے تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے، وہ کیا قرآن کی آیات سے واقف نہیں ہے؟ جبکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ آیات الہی میں کس طریقے سے خداوند عالم نے گزشتہ امتوں کی مثال یہ دی کہ ان ظالمین کو دیکھو، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، اور اس کے مطیع و فرما بردار جو اس کی پیروی کرنے والے ہیں ہر دور میں، ہر انبیاء کے دور میں رہیں، ان سب کو دیکھو، ان ظالمین کا انجام کیا ہوا. بے شک. محترمہ معراج صاحبہ آپ کی طرف آتے ہوئے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد جو سب سے پہلا اعلان کیا وہ یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو یا واجبات کا حکم نہیں تھا یا روزے رکھو. سب سے پہلا یہ تھا کہ جو اپنے تفرقات ہیں ان کو ختم کرو. تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ انہوں نے یہ ہمیں اتنا بڑا میسج دیا، ایک یونٹی کا میسج سب سے پہلے کہ یونائٹ ہوئیں، اس کے بعد باقی جو مسئلے ہیں وہ چیزیں بعد میں آتی ہیں. تو آپ کیا اس کے پر اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑھو. جی تو تفرقے میں تو پڑھنے والوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا. بیسک بات تو یہ. اور جس طرح میری بہن نے کہا کہ شیطان جو ہے وہ سب سے پہلا ظالم ہے، تو اسی طرح آیت الکرسی کے جو آخری آیات ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ لوگ، ان کا اللہ سرپرست ہے، ان کا اللہ ولی ہے کہ جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں. اور دوسرا گروپ وہ ہے کہ جو روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے آتے ہیں. یعنی کہ اللہ کو فرقہ پرستی پسند ہی نہیں ہے. اگر ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، اور ہم نے اس کے باوجود کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے، تو اللہ تو پھر خوش نہیں ہوگا. یعنی نہ تو اللہ جھوٹوں کو پسند کرتا ہے، نہ اللہ برائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور نہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کا قتل کریں. ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. اور ہر معاشرے میں، صرف اسلام میں نہیں، ہر معاشرے میں ہی یہ درس دیا گیا ہے کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو قتل نہ کرو.
حتیٰ کہ چیونٹی یا کوئی جانور ہے اس کو بھی دکھ نہ دو، تو پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کا ولی جو ہے شیطان ہے، جو شیطان کی سرپرستی میں آگے چل رہے ہیں، اور بیچارے نہتے لوگ ہیں جو کہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ اس کے پیاروں کا ذکر کر رہے ہیں، جو کہ اس کے چنے ہوئے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں اور ہدایت کے راستے پہ جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک ہدایت کا راستہ ہے، اہل تشیع کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، اللہ سے وابستہ ہے۔ لبیک یا حسین کا مطلب کیا ہے کہ اس راستے پہ آؤ، مجلس عزا کرو۔ مجلس عزا ہوتی کیا ہے؟ اس میں ذکر اللہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ذکر اللہ ہوتا ہے، یعنی آیات کی روشنی میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، اور آگے پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جو بعض کو بعض پر اللہ نے فوقیت دی ہے، اور یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتی ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ کیوں ہمارا مطلب سینہ بھی ہمارا ہے اور ہاتھ بھی ہمارا ہے، اور ایک پرامن قوم جو کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، جو اپنا ہی یعنی کہ اپنے ہی اللہ کے چنے ہوئی ہستیوں کا ذکر کرتی ہے، اور آپ ان کو آ کر نہتے لوگوں کو اللہ کی یعنی کہ غضب اور اس کو آپ مول لیتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی قوت یعنی اس کی صفت رحمانی جو ہے وہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، چاہے اس میں کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، چاہے کوئی اسلام پہ چلنے والا ہے، چاہے یہودی ہے، جو بھی ہے، صفت رحمانیت اللہ کی سب کے لیے، اور رحیم وہ مومنین کے لیے ہے۔ ہم ان مومنین کو سلام کرتے ہیں کہ جو بیچارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جن کے گھروں میں غم اور اندھوں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، اور ان کو اللہ نے چن لیا ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو اس طرح چن لیتا ہے۔ ہمارے ساتھ کوئٹہ سے ایک ہمارے بھائی جو ہیں وہ آن لائن پہ ہیں، اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں اچھا یہ زہرا بہن ہمارے ساتھ آن لائن ہے جی، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا ویوز ہیں، اور ان کو جی السلام علیکم زہرا بہن۔ علیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ثانیہ کوئٹہ تھا اس میں آپ کے کافی عزیز و اقارب بھی شامل تھے، تو ہم آپ کو ان کی تعزیت پیش کرتے ہیں۔ پروردگار ظاہر ہے ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گی، کیا حالات ہیں؟ ظاہر ہے آپ کو تو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہاں پہ، تو آپ کیا فرمائیں گی اس کے بارے میں؟ اچھا جی، بس مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے تعاون سے یہ پروگرام رکھا ہے۔ میرا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے۔ کوئٹہ ایک ہی بہت پرامن شہر تھا، اگر ہسٹری میں جا کے دیکھے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے آبا و اجداد نے کوئٹہ کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پاکستانی آرمی میں بھی کوئٹہ والوں کا اہم کردار ہے۔ وہاں کے شیعہ کمیونٹی یعنی ہزارہ برادری کے لوگ بہت ہی باحوصلہ اور باہمت ہے، مگر اس واقعے سے ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ 10-11 سال سے ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جاری ہے، مگر یہ لوگ چپ رہے، کبھی آواز بلند نہ کی۔ پہلے تو یک کے بعد دیگرے بڑے سانحے ہوئے، جن میں سے عاشورہ کا سانحہ، نماز جمعہ کا اور یوم القدس کا سانحہ تھا۔ اس کے بعد ٹارگٹ کلنگ کا رخ ایران کے ظاہرین کی طرف ہو گیا، ان کو بھی بسوں سے چن چن کے مارتے تھے۔ اور حالیہ واقعے کے بارے میں تو آپ کو بھی علم ہے کہ یہ سب شہداء جوان تھے، کوئی 2 ماہ کا داماد تھا تو کسی کی شادی ہونے والی تھی۔ جہاں تک میرے علم میں ہے، ایک شہید کی بیوہ بھی امید سے ہے، جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ کے سائے سے محروم ہو چکے ہیں، کسی کا کوئی کمانے والا نہیں بچا ہے۔ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو چکے ہیں، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، لوگوں کا ذریعہ معاش بھی بند ہو چکا ہے، اور لوگ صحیح طرح سے کاروبار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ حال ہے کوئٹہ کا، انہیں مجبوراً محلے میں ہی اپنے ذریعہ معاش پیدا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس واقعے کے بارے میں لندن میں بھی پاکستان ایمبیسی کے سامنے دھرنا جاری تھا، لوگ بڑے ذوق و شوق سے آئے ہوئے تھے اور کافی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ میں ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ ان کے لہو سے شیعہ قوم میں ولولہ و جوش
اور یکجہتی پیدا ہوئی اور لبیک یا حسین کے پلیٹ فارم پہ جمع ہو کر سب نے احتجاجی مظاہرے کیے اور خدا اور امام زمانہ کے توسط سے کامیاب ہوئے. یہ سب ایثار، صبر اور یکجہتی کا درس ہمیں واقع کربلا سے ملتا ہے. کربلا والوں نے ہمارے لیے ہدایت کی شمع روشن کی. اگر ہم آخر تک انہی کے نقش قدم پہ گامزن رہے تو انشاءاللہ دنیا کے ہر مرحلے میں فتح ہماری ہوگی اور کوئی بھی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی. بے شک. بہت شکریہ. شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. بے شک بے شک. بہت شکریہ زہرا بہن، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. واقعی میں ہم بھی ان تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لواحقین کو بھی کہ کتنے صبر اور جمیل کا مظاہرہ کیا انہوں نے، اور صبر کے ساتھ ان جنازوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے 4 دن تک وہ باہر بیٹھے رہے. جی اتنی شدید سردی، اتنی بارش ہونے کے باوجود بے شک پروردگار ان کے اس اجر کو ضائع نہیں ہونے دے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ اجر پروردگار کے پاس محفوظ ہے. بہت شکریہ جی. اسی ٹاپک جو ان کا فون کال تھی ہماری بہن کی، کہ انہوں نے کہا ہے کہ کچھ ان میں ایسے لوگ تھے کہ جن کی شادی ہونے والی تھی، وہ کہہ رہی ہیں، اور کچھ ایسی جو ایکسپیکٹنٹ مدر ہیں، ان کا ہسبینڈ اس کا شوہر جو ہے وہ ثانیہ میں شہید ہو گیا. کہتے ہیں کہ 2 بچیاں تھیں، وہ چھوٹی بچیاں، اور وہ رو رہی تھیں، ان کا کوئی بھائی نہیں، اور اپنی ماں جو کہ بیوہ اس کے ساتھ، اور ان کے باپ شہید ہو گیا. جی گلگت سے ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ میں زینب بات کر رہی ہوں گلگت سے. جی فرمائیے زینب بہن. سب سے پہلے تو مجھے آپ بہت خوشی، اور دوسرا جو ہوا کوئٹہ کے بارے میں جی، اور میں دوسرا یہ بھی کہوں گی کہ ان شہیدوں کی جو خون ہے وہ رنگ بھی لے کے آیا ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے جو شیعہ قوم ہے وہ جاگ اٹھے ہیں، اور آپس میں امن وہ جو محبت ہے وہ بھی پیدا ہو گئی ہے، اور شیعہ جو ہے وہ بیدار ہو چکے ہیں. اور میں دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ شیعوں کو اور بھی محبت دے، اور بھی اپنی امت اور اپنی مذہب کو قائم کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ شیعوں کو شیعوں کی تعداد میں اضافہ کرے، اور جہاں بھی شیعہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ امان میں رکھے. اور واجبہ صاحب میرے لیے دعا کریں، اور باقی وہاں پر موجود تمام خواہران کو میرا بہت بہت سلام ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی. جی زہرا بہن آپ کی طرف آتے ہوئے، آپ ان لوگوں کا آپ کوئی بھی اسپیکٹ دیکھ لیں، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، کلچر ہو، جوڈیشری ہو، لیجسلیشن ہو، اور ٹالرنس آپ کو روکنا چاہوں گی. کوئٹہ سے کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں کوئٹہ سے ڈاکٹر عابد شہید بول رہی ہوں. جی سب سے پہلے ہم آپ کو بہت تعزیت پیش کرتے ہیں یہ جو ثانیہ تھا اس کی. جی میں تو ان کے شدید گواہ ہوں، کیونکہ میں جیسے یہ بلاسٹ ہوا تھا میں انہی کے ساتھ سی ایم ایچ میں تھی، کیونکہ میں خود بلانگ کرتی ہوں ایک شہید فیملی سے. اور اتنا ظلم کہ لوگ جب مائیں اپنے ایک گھر میں گرم کمرے میں اپنے بچوں کو اپنی باہوں میں لپیٹ کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم -8 میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا. ہمیں کسی نے آ کے پوچھا نہیں کہ بھائی آپ کو بہن کو 1 گلاس پانی کی ضرورت ہے، یا آپ جو سردی میں بیٹھے ہو بے یار و مددگار، بارش بھی ہو رہی ہے، ہماری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور کسی نے نہیں پوچھا آئے کیوں. مر چکی. میں آپ کو اپنا دکھ نہیں بیان کر سکتی، لیکن جو ظلم یہاں پہ ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کے لیے ہم الفاظ نہیں ہے میرے پاس. صحیح. بے شک. بہت شکریہ. میں لوگوں کو لے کے آئے ہیں.
خدا آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. خدا ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہماری جان جائے، ہماری مال جائے، مگر ہمارا ایمان محفوظ رہے. دعا میں ہمیں یاد رکھیں کہ ہمیشہ ہمیں اللہ میاں. آپ کو ڈاکٹر جی میرے ہسبینڈ ہارٹ اسپیشلسٹ تھے کوئٹہ میں، ان کو ٹارگٹ کلنگ میں شہید کر دیا. ہم آپ کے درد میں پورے شریک ہیں. ہم اتنی دور بیٹھ کے آپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اور طرح سے مدد ہوئی، وہاں کے جو شہداء کے لواحقین ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، جو بھی لوگ باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے درد کو پوری طرح سے محسوس کر رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ لنڈن کے باہر لنڈن میں پاکستان ایمبیسی کے باہر 3-4 دن تک لوگ بیٹھے رہے، صرف اسی لیے کہ جب تک کوئٹہ میں شہداء کو دفنا نہیں دیا جائے گا ہم لوگ بھی اس ایمبیسی کے باہر سے نہیں اٹھیں گے. آپ دیکھیں لوگوں کا جذبہ. آج بھی یہاں پہ برمنگھم سے ہم یہ پروگرام پیش کریں، یہاں پہ آج بھی پاکستان کونسلیٹ کے باہر ایک پروٹیسٹ ہے جو کہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تو ہر جگہ پہ آپ کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے. آج بھی ہمارے شہداء کے بچوں کو، یعنی کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے قریب تھے وہ بچے تھے، مطلب 30 ایئر سے زیادہ تھے نہیں، سارے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور مطلب میں آپ کو کیا بولوں، ابھی 10 کر کے جنازے پڑھے جا رہے ہیں، ابھی تک ان کا سلسلہ وہ تنفیذ جاری ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پھر میں آپ سے اطلاع کروں کہ ہمارا قصور کیا ہے. بے شک یہ تو بالکل حق کا ساتھ دینا جو ہے وہی بات پھر نا، جب حضرت علی کے زمانے میں ان کو معاویہ نے بالکل یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، مسجد میں نہیں جاتے. اسی طرح یہ طالبان آج ہم شیعوں کو کہہ رہے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر عابد، آپ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ شرکت کی. پروردگار آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے اور دعا گو ہیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ تمام لوگ آپ کے ساتھ ہیں. آپ یہ اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ آپ اکیلے ہیں. وہاں پہ بہت دنیا، پوری دنیا کے مسلمان جہاں جن بھی اس آواز پہنچی ہے ثانیہ کی، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے زہرا بہن، آپ سے میں آپ کی رائے پوچھ رہی تھی ثانیہ کے بارے میں. ہاں، میں یہ آپ سے کہہ رہی تھی کہ یہ جو مار پیٹ کر رہے ہیں یہ بالکل یزید اور معاویہ کی اولاد ہیں. جس طرح سے انہوں نے حضرت علی اور ان کے زمانے میں سب کو کہہ دیا یہ مسلمان نہیں ہیں، مسجد میں نہیں جاتے، نماز نہیں پڑھتے، کہتے چلے گئے. اسی طرح سے یہ قوم شیعوں کو کہہ رہی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ان کو مارو پیٹو اور ختم کرو. اب ہزارہ قوم کو جیسے آج ہوا ہے، مطلب 2000 سے اب تک کتنے تقریباً ہزارے مر چکے ہیں. یہ قوم اتنی پیسفل قوم ہے، اس نے اپنے ینگسٹر سے کہا ڈونٹ ریٹیلیٹ، گو اہیڈ بائی پیسفل مینز. رسول نے بھی یہی سکھایا، پہلے پیسفل مینز پہ جاؤ، لیکن جب حد سے حد بڑھ جائے تب اپنی آواز اٹھاؤ. اب یہ آواز اٹھنی چاہیے. بالکل یہ جنوری 10 کو جو واقعہ ہوا ہے یہ تو کسی کو برداشت نہیں ہے. بے شک. اور اب ہم سب کو مل کے اٹھنا چاہیے اور اس قوم کے خلاف جو طالبان ہیں یا جو بھی ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور یہ ختم ہونا چاہیے. ان کا تو یہ کہنا تھا کہ 2012 میں جتنے ہزارے ہیں یا جتنے شیعہ ہیں ان کو ختم کر دو، پاکستان کو صرف سنی سلطنت بناؤ اور شیعوں کو ختم کرو. یہ رسول سے کتنا الگ ہے. رسول نے تو سب سے پہلے اپنے چارٹر میں مدینہ میں آ کے کہا تھا برادرہڈ از نمبر 1. بالکل. اور جو بھی ہے کرسچنز، جیوز، پیگن عربس، سب اپنے مذہب پہ قائم رہیں اور یونٹی رہے اور ہم سب بھائی چارہ ہیں، مل کے رہیں. یہ تو رسول نے سکھایا. اور یزید نے یہ سکھایا کہ ان کو مارو پیٹو ختم کرو. تو یہ تو یزید کی اولاد ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. اور اب پیسفل مین سے ہم نے پہلے شروع کیا، خاموش رہے، کچھ نہیں کہا. لوگ مائیگریٹ کر گئے وہاں سے، خاموشی سے کچھ نہیں کہا. لیکن اب جیسے امام حسین کھڑے ہوئے تھے آپریشن یزید کے خلاف، اب ہم کو چاہیے امام حسین کو فالو کریں، اس آپریشن کو ختم کریں کسی نہ کسی طرح سے. یہ ختم ہونا چاہیے معاملہ. کب تک شیعہ مرتے رہیں گے، کب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ؟ ایک لوگ بالکل مارے جائیں گے. جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، ان کو شریک کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ گلگت سے ملک رازق حسین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے بھائی.
تو سب سے پہلے جو شان کوئٹہ میں جو واقعہ ہوں ان کے لواحقین کے سامنے میں دلی ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. بالکل. اس کے بعد ہمیں یہ شہادتوں سے ڈرایا نہیں جاتا ہے. ہم حسینی قوم ہیں, ہم شہادتیں ہیں ہمارے وراثت. تو شان کوئٹہ کے اس شہداء کی وجہ سے آج ہم شیعہ ایک یونٹی ہیں, چاہے گلگت کے ہو جا پاکستان کے کسی بھی کونے کے شیعہ ہیں. اسی کوئٹہ کے شہداء کی وجہ سے آج تمام شیعہ یونٹی ہو کے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. میں تمام شیعہ کو سلام پیش کرتا ہوں. وہ موت شیعہ وہ قوم ہے جو موت سے نہیں ڈرتی. یہ پیروکان حضرت علیہ السلام کی شیعہ ہیں جو موت کو شہد کی طرح قبول کرنا پسند کرتی ہے. بالکل بالکل. آپ نے تو میں یہ کہوں گا. جی فرمائیے, آپ کا کوئی سوال ہے؟ بس میں تمام اپنے شیعہ برادری سے یہ ریکویسٹ کروں گا. اور شیعہ قوم کتنی پرامن قوم ہے. دیکھو ہمارے پاس کروڑوں کا اجتماع تھا. آج ہم امام صلی اللہ امام محمد حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف عمل کرتے ہوئے آج تک ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دی. لیکن اتنے کروڑوں کا اجتماع ہوا لیکن پورے پاکستان میں ہم نے کسی کو اذیت نہیں دی. ہمارے امام اور ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم سکھاتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی. واقعات ہم نے پورے دنیا پاکستان میں احتجاج کر یہ دنیا میں ریکارڈ کرا ہے کہ ہم پرامن قوم ہیں. ہم اپنے مذہب کے لیے تو جان دے سکتے ہیں, سر کٹا سکتے ہیں, لیکن شیعہ جھکنے والی قوم نہیں ہے. میں تمام شیعہ سے یہ کہوں گا آپ اتفاق اور احتیاط رہے انشاءاللہ. اور آخر میں یہ کہوں گا امام زمان کی ظہری کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے. بے شک بے شک. واقعی میں آپ نے بالکل صحیح بجا فرمایا. ان کا یہ کہ واقعی پرامن قوم ہے. اگر دیکھا جائے تو جس طرح سے ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں, کوئی اور قوم ہوتی, کوئی بھی اور ملک لے لیں آپ, وہ کیسے ریٹیلیٹ کرتا ہے اس کو. آپ یہ دیکھیں نبیلہ بہن, ابھی امام حسن کی شہادت کے بھی ایام گزرے ہیں. امام حسن کو جب زہر دلایا گیا ہے اور آپ نے وصیت کی امام حسین سے کہ میری یہ وصیت ہے کہ میرے جنازے کو یعنی کہ مجھے میرے نانا رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر منافقین جو ہے وہ اس میں رکاوٹ بنے تو آپ مجھ کو جنت البقیع میں بری کر دیں. یعنی کہ یہ ہمارے امام ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی حکم نہیں دیا کہ اگر ظالم آپ پر حملہ کر رہا ہے, اٹیک کر رہا ہے تو آپ بھی اس کا جواب اس سے دیجیے. نہیں, آپ دوسری راہ کو جو امن و عافیت کی راہ ہے, جو پیس کی راہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ اہل بیت اطہار ہیں. یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کے نانا رحمت للعالمین تھے, جو تمام انسانیت کو رحمت, محبت اور اخوت بانٹنے کے لیے آئے تھے. تو یہ ان کے تربیت یافتہ اور تعلیم یافتہ افراد تھے کہ جنہوں نے ہمیشہ ان لائنز پر عمل کیا اور اپنے ماننے والوں کے اندر بھی وہی فکر بیدار رکھی ہے. یہ بات نہیں ہے کہ شیعہ جو ہے, شیعہ جتنی دلیر قوم تو شاید ہی کوئی قوم ہوگی جو حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو اس کا تو خدا اس کا ساتھی ہے. تو جس کو خدا کی سپر پاور نصیب ہو, اس کی پشت پناہی کر رہی ہو, اس قوم کو کوئی خطرہ, کوئی ڈر نہیں ہے اس کو. مگر یہ کیا ہے؟ یہ وہ تربیت ہے, یہ وہ اخلاص ہے, وہ اخلاق ہے کہ تخلقوا الی اللہ, کہ تم خدا کے اخلاق کو, اپنے الہی جو اخلاق ہے اس سے اپنے کردار کو آراستہ کرو. یہ خداوند کریم کا حکم ہے کہ جس کو اہل بیت نے بھی اس کو فالو کیا اور اہل بیت کے ماننے والوں نے بھی ان رولز پہ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے. ورنہ اگر ہمارے پاؤں میں وہ زنجیریں نہ ہوتی اطاعت رب کی اور اطاعت اہل بیت اطہار کی, تو ہم آج بتاتے کہ شیعہ کتنی نڈر قوم ہے اور شیعہ کے مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں سکتا. کربلا کی سرزمین 70 افراد ہیں جو پیاسے بھی ہیں, جو مظلوم بھی ہیں, اور کتنے ہزار کا لشکر ہے, مگر کس طریقے سے انہوں نے عزت کی موت کو قبول کیا ہے. بالکل.
हमारे साथ फरमा बहन है कोवेंट्री से, इनका ताल्लुक़ भी कोयटा से है, तो इनको हम अपने साथ प्रोग्राम में शरीक करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फरमा बहन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमा बहन, आपका भी ताल्लुक़ कोयटा से है और हमने सोचा कि आज हम आपको अपने प्रोग्राम में आप यहाँ आ नहीं सकी, लेकिन हमने सोचा कि टेलीफोन कॉल करके आपको अपने प्रोग्राम में शरीक करें और आप अपना हम चाहेंगे कि अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ इस सानिया के बारे में जो कोयटा में हुआ। जी जैसे आप जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मोमिनीन पर जुल्म और सितम है और कोयटा में भी मोमिनीन को बहुत अरसे से निशाना बनाया जा रहे हैं और जिसमें मेजॉरिटी हज़ारा बरादरी है, लेकिन इसमें कंदारी, हज़ारा, सादात, उर्दू बोलने वाले और भी बहुत से मोमिनीन जो कोयटा में रिहाइश पजीर है शामिल है। जी और जैसे आप जानते हैं कि कोयटा में पिछले कुछ दिनों से हालात बहुत ख़राब है और जो डरने के थी कोयटा में। तो आप क्या समझती हैं कि अब तो वो कहते हैं कि उन शहदा के जो जनाजे थे उनको दफन कर दिया गया है, तो आप क्या समझती हैं कि कुछ हालात कुछ लोग जो हैं वो सेटल हुए हैं या अभी भी लोग उसी परेशानी की हालत में हैं और अभी भी सड़कों पे बैठे हैं या कि वो अपने अपने घरों में तशरीफ़ ले गए हैं? जी अभी तो सब अपने अपने घरों में गए हैं और जैसे सईद अलामा जवाद नक़वी ने कहा था कि कोयटा के शियों में कोयटा के शिया सब पाकिस्तान में रेवोल्यूशन ला सकते हैं और अभी और आज भी जो हम देख रही है जो धरना हुआ इसी की सारात है। ओके, बहुत शुक्रिया और आपको भी हम ताज़ियत पेश करते हैं उन तमाम शहदा की और परवरदिगार आपको सब्र अता करे। इतना बड़ा सदमा जो आप लोगों पर गुज़रा उसका परवरदिगार आपको इंशाअल्लाह ज़रूर अजर अता फरमाएगा। जी इसी को जैसे कि हमारी बहन जो गिलगित से थी उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट पुरअमन कौम के हवाले से और उन्होंने ये भी कहा कि नहीं शायद वो गालबन हमारे वो जो थी गिलगित से जो ज़ैनब बहन थी, उन्होंने कहा कि ये जो सानिया पेश आया इसने एक्चुअली जो शिया हैं उनको इकट्ठा कर दिया है। जब भी दुश्मन ने, आप तारीख़ उठा के देखें, जब भी दुश्मन ने चाहा कि शियों को स्प्लिट कर दें, उनको ख़त्म कर दें, जो भी वो कदम उठाते हैं वो उल्टा हमारे फेवर में आता है हमेशा से। और देखें जैसे कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा और इमाम सज्जाद ने जो गलियों और सड़कों और बाज़ारों में जो खुतबे दिए और जिस तरह से वो इस्लाम को की बका का बाइस बने, हिफाजत के। यजीद की हिकमत ये थी कि जलील किया जाए, तशहीर किया जाए बाज़ारों में, और वही वो तशहीर करने का उसको जो ज़रिया था उसको जनाब ज़ैनब ने जो है वो इमाम हुसैन के उस पैगाम और कुर्बानी को दुनिया के सामने फैला दिया। बिल्कुल कि जो हकीकत से लोग जो है वो अवेयर हुए और उनको पता चला कि ये कोई बागी नहीं है बल्कि ये ख़ानदान रिसालत है, जिसकी वजह से रेवोल्यूशन आया, लोगों की फ़िक्रें बदली और लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। बिल्कुल। हमारे साथ लास्ट कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दुरे शहवार बात कर रही हूँ लीड से। जी आप लोगों का प्रोग्राम मैं देख रही थी काफ़ी देर से और आप लोगों को सबसे पहले ये कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये हमारा मैसेज पाकिस्तान में कोयटा के तमाम ना हमारे बहन भाइयों को पहुँचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिल गमगीन है, बहुत ज़्यादा। हम सब मेरा मैसेज यही है कि हम सब बेशक बहुत दूर बैठे हैं, इतनी दूर हैं, लेकिन हम गम में उनके साथ है। और दूसरी बात ये कहूँगी कि अब वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, अब वक्त है कि हम इकट्ठे हो जाएं, कमर को बांध लें और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दें। हमने बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े फैल चुके थे पिछले कई सालों में। देखा हम लोगों ने कि कितना आपस में शियों में एक दूसरे को डेफिनेटली ये भी दुश्मन साजिश थी, लेकिन अब वक्त ये आया है कि हम इमाम ज़माना के सामने आए
اور مولا کے سامنے مولا کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک ہو جائیں, ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں اور ہم سب شیعہ اکٹھے ہو جائیں اور منہ توڑ جواب دینے کا وقت آ چکا ہے. میں یہ کہنا چاہتی ہوں, ساتھ میں تعزیت پیش کروں گی سب کو جو کہ کوئٹہ میں تمام بہنیں مائیں جو اتنی تکلیف سے گزر رہی ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ رو رہے ہیں یہاں پہ. بس یہی بھی کوئی شکریہ. خدا ان مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے سوگواران کو صبر جمیل عطا کرے. الہی آمین. اور ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. انہوں نے ہم کو بھی ایک نئی جو ہے بیداری اور ایک نیا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنے اعمال کے ذریعے سے دنیا کو بتائیں کہ شیعہ قوم کیا قوم ہے, اور دنیا اس کو ختم کرنے کی اگر کوشش میں لگی ہے تو اس کا ریزن کہ اس حقیقت کو عیاں کریں, اس حقیقت کو واضح کریں کہ ظالم جو ہے وہ ہمیشہ اس کوشش میں لگا رہا ہے کہ حق کو نیست و نابود کر دے. مگر یہ خداوند کریم کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ یہ دین حق جو ہے اس کا بول بالا ہوگا چاہے مشرکین پوری طاقت لگا دیں, اس کو نیست و نابود کرنے کی پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو یہ ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے کردار کے ذریعے سے دین حق کی حفاظت کرنی ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے, اور جو حق کو فالو کرتے ہیں ان کے کردار میں اور ظالمین کے کردار میں جو ہے وہ نمایاں فرق ظاہر ہو تو دنیا کو پتہ چلے گا اور ان کے اندر حق شناسی پیدا ہوگی, حق دوستی پیدا ہوگی, اور آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ ہمارے ہی پلیٹ فارم پہ ہر وہ فرد اکٹھا ہو جائے گا جو حق کا متمنی ہے. بے شک, بہت خوب, آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اسی ٹاپک پہ واپس جاتے ہوئے اتنا کہوں گی کہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں, جیسے ہم نے کہا کہ ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں, ابھی ان کا در شہبار بہن جو تھیں لیڈ سے, انہوں نے بھی یہ کہا کہ وقت آ گیا کہ ہم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں, اور شاید پروردگار ہمیں یہ موقع دے رہا ہے. دیکھیں جو لنڈن میں, ایون کوئٹہ میں, جو مختلف شہروں میں جتنے بھی کہتے ہیں دھرنے تھے, ہر پروٹیسٹ میں بچے بھی شامل تھے. اسی طرح سے لنڈن میں بھی کہتے ہیں کہ وہ بچوں کے ایون انٹرویوز آ رہے تھے ٹی وی پہ, چھوٹے چھوٹے بچے, اور وہ اپنے جذبات کا اظہار فرما رہے تھے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہاں تھے, اس کو بوجھ نہیں سمجھ رہے تھے. تو میں سمجھتی ہوں اگر ہم اس کو پازیٹیو لیں تو ہمارے بچوں کی ایک ٹریننگ ہو رہی ہے ٹورڈز کے امام زمانہ کی آرمی کے لیے, بجائے اس کے کہ یہ ہمیں پیچھے کرنے کے ہمارے لیے وہ آٹومیٹیکلی راہیں بن رہی ہیں. ان کی سازشیں انہی پہ پلٹ رہی ہیں, اور یہ قرآن میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دشمن عناصر جو ہیں وہ سازشیں کریں گے مگر ہم ان کی سازشوں کو خود انہی کی طرف الٹا کر کے پلٹا دیں گے. زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل آپ نے تو جیسے لبیک یا حسین کے مولا حسین کے قافلے میں ایک شخص تھا جس سے مولا نے اونٹ ہائر کیے تھے, 80 اونٹ لیے تھے اس سے, اور وہ مولا کے ساتھ آیا تھا مدینے سے. اب کیا ہوا کہ جب تمام شہادتیں ہو گئیں صرف مولا حسین رہ گئے, تو وہ شخص مولا کے پاس آیا کہ مولا آپ نے مجھ سے اونٹ ہائر کیے تھے. اب مولا نے اس کو قیمت بھی دی اور اس سے زیادہ قیمت دی, اور اسے راستہ بھی بتایا کہ اس راستے سے تم واپس چلے جاؤ. لیکن آگے کیا ہوا, جب وہ شخص گیا تو وہ مارا گیا یزیدی فوج کے ہاتھوں. تو کلو نفس ذائقۃ الموت, مرنا تو تھا, اگر وہ اس وقت لبیک یا حسین کہہ دیتا, یعنی مولا کے ہی راستے پہ آ جاتا اور اس طرف سے شہید ہو جاتا, تو بس یہ تو چن لیے گئے ہیں, جیسا کہ میں نے پہلا کہا. اور جیسے ابھی آپ نے کہا لبیک یا حسین, پوری دنیا میں یہ نعرہ ہے, کہاں ماریں گے, لوگ پوچھ رہے ہیں, اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ لبیک یا حسین کا کیا مطلب ہے, کیوں آپ یا حسین کو, تو جن کو نہیں بھی پتا تھا وہ بھی اس سے آگاہ ہو رہے ہیں. تو ہمارے لیے تو یہ پروردگار کا ایک, میں کہتی ہوں کہ یہ جو شہید ہوئے ہیں واقعی انہوں نے ایک بہت بڑا جہاد کیا ہے, کہ انہوں نے جو اسلام شیعہ مذہب ہے اس کو جگا دیا, بیداری, بالکل پوری دنیا میں ایک بیداری پیدا کر دی. اور واقعی میں جو ظلم ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو اسلام تو انسان بجائے انسان کو کیا ہے, جانوروں پہ بھی جو ہے ظلم اس کا اس کو ہونا گوارا نہیں کرتا. تو یہ جیسے کہتے ہیں کہ جب طوفان آتا ہے اور چڑیا کا اگر مثال آپ لیں تو کہتے ہیں کہ چڑیا اپنے گھر بار کو بھول کے کوے کے انڈوں کو اپنے پیروں میں لے لیتی ہے کہ وہ بچ جائیں.
اور یہاں پہ انسان کو دوسرے انسان کا درد محسوس نہیں ہو رہا تو وہ کیسے انسان ہے؟ صحیح بات. بچوں تک کو تو مارا ہے انہوں نے. 1/3 آف دا ہزارس ور چلڈرن. جی مطلب ان میں تو انسانیت ہے ہی نہیں بالکل نا. مطلب آپ کیا فرمائیں گی محترمہ فرح صاحبہ؟ بس لاسٹ کویسچن، اس کے بعد ہم سوالات کی طرف جائیں گے کہ ہم لوگ جو اس ملک میں بیٹھتے ہیں، شاید ہماری ایک بہن کا بھی سوال تھا کہ ہماری کیا اس وقت ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے، جو لوگ لوکل ہیں، جو لوگ وہاں موجود ہیں، وہ تو پرسنلی جا کے ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں، فزیکلی، ایموشنلی، مانیٹری، ہر طرح کی مدد ان کو وہاں مہیا کر سکتے ہیں. لیکن ہم لوگ جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کیا سمجھیں گے اس وقت ہماری اب کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں اس ذمہ داری کو کیسے نبھانا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اگر یہ ان کے لیے امتحان کا وقت ہے تو ہمارے بھی یہ آزمائش کا وقت ہے. بالکل آپ نے وجہ فرمایا. اور جو کالر نے بات کہی تھی، یقین کیجیے کہ وہ قابل ستائش ہے کہ یہی تو اس قوم کی خوبی ہے کہ یہ اپنے لیے نہیں جیتے. یہ اہل بیت اطہار کی تعلیمات ہیں. انہوں نے بھی اپنی زندگی جناب فاطمۃ الزہرا کے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہم تو ان کے فالوورز ہیں جنہوں نے اپنے شکم پہ پتھر رکھا ہے اور اپنے منہ کا نوالا جو ہے مستحقین میں اور مساکین میں پیش کیا ہے. اور اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہمیں کوئی اجر و ثواب مطلب وہ نہیں چاہیے، کوئی شکر نہیں چاہیے. یہ لوجہ اللہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ خدا کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. تو ہماری چونکہ ایسے مکتب سے ہمارا تعلق ہے کہ جہاں پر اس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے کہ تمہارے اوپر صرف تمہاری ذات یا تمہاری اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ تمہارے معاشرے کے وہ افراد جو مستحقین ہیں ان کی بھی تم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور الحمدللہ اہل تشیع کے فالوورز جو ہیں اس بات پہ بہت ہی مطلب کہ مستحکم ہیں اور بڑے ایکٹیو رول ادا کر رہے ہیں. اور بڑا اللہ کا فضل و کرم ہے کہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی سچویشن ہے، ہماری کتنی این جی اوز اور کتنی ہماری انجمنیں ایسی ہیں کہ جو اس پہ کام کر رہی ہیں. اور ہمیں حقیقت ہے کہ ہمیں یہاں پر سب کو مل کر، اگر ہمارا تھوڑا سا بجٹ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں تھوڑا سا اپنے ہاتھ کو تنگ بھی کرنا پڑے، تو اس وقت یہ ہماری ذمہ داری ہے. روز محشر خدا ہم سے سوال کرے گا کہ وہ یتیم جنہوں نے دین حق کے لیے قربانیاں پیش کی، وہ جوان کے جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ یا ان کی اولاد گھر والے جو ہیں بے سہارا ہو گئے، تو تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس سوال کے جواب کو سرخرو کرنے کے لیے آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم تمام خواتین، تمام مرد جو بھی ہیں اس میں بہت ہی ایکٹیو رول ادا کریں اور جتنا ممکن ہے ہم فنڈز کو جمع کر کے ان کی مدد کریں. اور یہ مدد صرف وقتی مدد نہیں ہونی چاہیے. وہ بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اور یتیم ہو چکے ہیں، جیسا کہ بہن نے کہا تھا، ان کی تعلیم، ان کی مطلب رہائش اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے ایک کنٹینیوس، ایک مسلسل ہماری طرف سے وہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی ہیلپ کریں جب تک کہ وہ خود اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو جائیں. تو یہ اگر ہم اپنی اس طریقے سے اپنی فکر کو بیدار کریں گے، اس طرح کی ہم کوشش کریں گے، تو بے شک امام زمانہ کی ایک حدیث میں اس حوالے سے عرض کروں گی کہ امام فرما رہے ہیں انا خاتم الاوصیاء وبی یدفع اللہ عز وجل بلائی اہلی و شیعتی. امام فرما رہے ہیں کہ ہم خاتم الاوصیاء ہیں خدا، اور ہم جو ہے ہم پر وصایت ختم ہو رہی ہے، یعنی کہ اور ہماری ذات کو خداوند عالم نے، امام فرما رہے ہیں کہ مجھ کو سبب بنایا ہے، وسیلہ بنایا ہے میرے اہل اور میرے شیعوں کو بلاؤں سے اور مصیبتوں سے محفوظ رکھنے کا. امام فرماتے ہیں کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی تم سے غافل نہیں ہیں، ہم مسلسل تمہاری دیکھ بھال، تمہاری نگہدانی میں لگے ہوئے، ایک لمحے بھی ہم تم سے غافل نہیں ہیں. اگر ہم غافل ہو جاتے تو تمہارا دشمن تم کو اس مطلب کہ عرض ہستی سے نیست و نابود کر دیتا. اور آپ دیکھیے کہ جو کوشش مسلسل اہل تشیع کو، یہ شیعہ کلنگ یہ آج کی تو نہیں ہے، یہ شیعہ کلنگ کس زمانے سے ہے؟ یہ شیعہ کلنگ اس زمانے سے ہے جو معاویہ کا دور تھا. صحیح بات ہے.
یہ تب سے شیعہ کلنگ ہے، مگر شیعت آج بھی سرخرو ہے، اور اسی طریقہ سے خداوند کریم نے اس کو جو ہے اس مطلب کہ دنیا میں سرخرو کیا ہے، اور وہ مشن اہل بیت کو اور درس اہل بیت کو دنیا میں پھیلا رہی ہے. اس کی وجہ وجود امام زمانہ ہے. ماشاء اللہ. زہرا بہن، آخری سوال ایک آپ سے بھی، کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی دہشت گردی ہے، اور یہ جیسے کہ ابھی محترمہ فریض صاحبہ نے بھی کہا کہ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ تو بہت عرصے سے پاکستان میں، جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اس دور سے شروع ہوئی ہے، لیکن اگر پاکستان کو لیں تو کافی عرصے سے یہ سلسلہ غالباً 1980 سے، اور بہت بڑی بڑی جو بھی عہدے پہ فائز ہیں پاکستان میں، جو بھی پرسنالٹیز، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے علماء اکرام کو ٹارگٹ کیا گیا، تو کافی عرصے سے. تو آپ بھی اسی سلسلے میں انڈر تھریٹ رہے، اور آپ بھی پاکستان کو چھوڑ کے اور یہاں پہ موو ہوئے. تو دیکھیں جیسے کہ ایک انسان جب اپنے کریئر کو بناتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے، اور پھر جب ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جب وہ سیٹل ہو جاتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ کے ہسبینڈ جو تھے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کے پرنسپل، اور اس عہدے پہ پہنچنا، اس سٹیج پہ پہنچنا کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ اب میں نے جو محنت کی تھی اس کا پھل مجھے اب ملا، تو اب میں سیٹل ہو گیا اپنی زندگی میں. لیکن اس وقت آپ کو وہ ملک چھوڑ کے آنا پڑا، تو آپ نے کیسا محسوس کیا کہ جب آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، اتنی اپنی ساری زندگی کی محنت کو چھوڑ کے اور اس ملک میں آئے؟ تو ہاں، یہ مطلب ظاہری بات بے حد افسوس بات ہے. ہم لوگ اپنی پیک پہ تھے، اور واقعی اس وقت آنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا کسی کو بھی. مطلب ہر ایک ہم کو جانتا تھا، ہر ایک جان پہچان تھی، وی ور دا پیک آف ایوری تھنگ. لیکن کیا آپ کو پرسنل تھریٹس ملے تھے؟ ہاں، میرے ہسبینڈ کو پرسنل تھریٹس بہت ملے تھے، اور ان کو اپنی کلینک کبھی کہیں شفٹ کرنی پڑتی تھی. ہز لائف واز ان ڈینجر. تو آبویسلی، اور ہمارے خاندان کے 1-2 اور لوگوں کو بھی مارا اسی زمانے میں. تو جب اتنا سب حادثہ ہو چکا تو میرے سسر نے کہا کہ بھئی اٹس ہائی ٹائم کہ یو آل شوڈ لیو دا کنٹری. مطلب یہ نہ ہو کہ اب تمہاری باری آ جائے. تو جیسے رسول نے فرمایا ہے کہ مطلب سب سے پہلے بھئی خاموشی سے اپنی طرف جتنا جان بچا سکو کرو. رسول نے بھی ہجرت کروائی، بسنیہ بھیجا، پھر رسول مدینہ آئے. اسی طرح ہم لوگ بھی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کراچی سے یہاں پہ آ گئے، خاموشی سے یہاں پہ رہ رہے تھے. لیکن اب دیکھیں یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. کب تک انسان خاموش رہے گا؟ ہمارے کتنے لوگ وہاں پہ اب اور بھی مر چکے ہیں 80s 90s 2000 میں، اور اب تو اتنے زیادہ مر چکے ہیں. اب تو آواز اٹھانی ہم سب کا فرض ہے. کب تک خاموشی سے ادھر سے ادھر بھٹکتے پھریں گے ہم لوگ؟ اتنا تو برداشت کوئی نہیں کر سکتا. اب اس واقعے کو دیکھتے ہوئے واقعی مطلب اب ہم سب مل جائیں. میں تو کہتی ہوں شیعہ سنی دونوں ملیں. سنی میں بھی مطلب ہر ایک تو برا نہیں ہے نا. یہ یزیدی قوم ہے جو بھٹک رہی ہے، جو خراب ہوئی ہے. طالبان ایک اسمال مائنورٹی میں ہیں. تو شیعہ سنی دونوں کے مل کے اب ابھر آ جانا چاہیے، اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. جو کلنگ ہو رہی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کسی طرح سے بھی. جتنی فنڈنگ مل رہی ہے ان لوگوں کو، اتنا پیسہ ان لوگوں کے پاس آ رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ سب بند کریں. ان سے کوئی سوال نہیں کرتا. ان سے کوئی سوال نہیں کرتا ہے. مدرسوں کو بند کریں جو ان کو پال رہے ہیں. اب 20-30 سال سے یہ لوگ مسلسل ٹریننگ ان کو مل رہی ہے، باہر نکلتے ہیں پھر یہ مارنا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سب کچھ ختم ہونا چاہیے، اور اس میں ہم شیعہ سنی دونوں کو مل جانا چاہیے. صرف یزیدی قوم الگ ہو جائے اور اس کو ختم کریں. جیسے امام حسین نے یزید کا نام ختم کیا، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ سب مل کے اس قوم کا نام ختم کر دیں. اور جتنا یہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری قوم ماشاءاللہ اتنا ہی ابھر کے، جتنا ہماری آج لوگوں کو شیعوں کے بارے میں پتہ تھا اتنا پہلے کبھی نہیں پتہ تھا جتنا آج ہماری قوم کو. اور رائٹ ڈائریکشن میں کہ وی آر دا رائٹ پیپل، وی آر ڈوئنگ سم تھنگ فار اے رائٹ کاز. اس طرح سے ہمارا نام ابھر رہا ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہی ابھرتا رہے گا میرا خیال سے انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. یہ تو امام زمانہ کی حدیث بھی ہے، الحق معنا، کہ حق جو ہے ہم اہل بیت ہی حق ہے. وَنَحْنُ، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خداوند کریم کے تربیت یافتہ ہیں، یعنی کہ ہماری تربیت اس ذات رب العزت نے کی ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کی تربیت خداوند کریم کی ذات کرے تو وہ اس کو کوئی اگر مٹانے کی کوشش کرے گا یا ان کے فالوورز کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا
تو یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ جعل حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق کو تو آنا ہی اور انشاءاللہ حق کو فتح ہوگی، اور یہ دشمن بھی جانتا ہے بالکل، اور وہ اپنی پوری کوشش میں لگا ہوا ہے کہ اس بات کو ختم کر دے اور حق کو نیست و نابود کر دے. تو یہ ہمارے مقابلے پہ تھوڑی ہے، یہ خدا کے مقابلے پر ہے. بالکل. ہمارا جو پروگرام کا وقت ہے وہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور محترمہ فرح صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ، محترمہ معراج فاطمہ آپ کا شکریہ، اور ڈاکٹر زہرا زیدی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام میں شرکت کی، اپنا قیمتی وقت نکالا، اور اس پلیٹ فارم پہ آ کے ہم نے کچھ خاص تو نہیں کیا، لیکن ہم جو کچھ اس اپنے وقت میں تھوڑے سے وقت میں لوگوں تک پیغام پہنچا سکے، ہم نے کوشش کی کہ جو سانحہ کوئٹہ ہوا تھا اس میں ہم تھوڑی سی اپنی آواز یا اپنا چھوٹا سا ایک جو شیئر ہے وہ کنٹریبیوشن وہ اس میں ڈالیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے پروردگار ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس سے زیادہ کچھ ان کے لیے کر سکیں انشاءاللہ. اور ناظرین بس آخر میں بھی اتنا ہی ایک پیغام دینا چاہوں گی وہ تمام دہشت گردوں کو جو کہ دشمنان اسلام ہیں، ان کے لیے کہ کابل سے شروع ہر مسجد کوفہ تک پہنچنے تک، کربلا میں تاریخ کے جو سب سے بڑی دہشت گردی تھی اس سے لے کے آج تک ہم لوگ کبھی نہ اس کے آگے جھکے ہیں اور نہ کبھی جھکیں گے. گولہ بارود ہمیں نہ کبھی مٹا سکا ہے، نہ کبھی مٹا سکے گا، اور نہ ہی ہمیں کبھی جھکا سکے گا. ہم اسلام کا پرچم ہمیشہ زندہ رہے گا اور حسینیت اس کے پاسبان رہیں گے. ہم حسینی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے، کیونکہ حسین دین ہے، حسین لا الہ اور بنا لا الہ ہیں، اور پاکستان کی بھی یہی بنیاد ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں راہ حسین اختیار کرنا ہوگی، کیونکہ حسین صرف شہید شریعت ہی نہیں ہے، شہید بشریت بھی ہیں. بس اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم سب مل کے اس دعا کریں کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں واقعی میں امام زمانہ کی سخت ضرورت ہے، اور پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار ان کے ناصران و مددگاروں میں ہو جائے. الہی آمین. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں، دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.